जुल्म के तहत बीवी को ना देना और बीवी से हम बिस्तरी करना, मिलना जुलना, ये सारे ज़िना है। इसीलिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मोहर अदा करना चाहिए। उधार हो नगद हो, लेकिन अदा फौरन करना चाहिए, जल्द अज जल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी नफ्स पर सख्ती नहीं करता है, किसी नफ्स पर सख्ती नहीं करता है या सख्ती नहीं चाहता है। लिहाजा मुहर ज्यादा करके बढ़ा चढ़ा के तय करना ये अपने नफ्स पर जुल्म करना है। इसीलिए कमाई जो है उसी हिसाब से आपको अदा करना है। अभी अभी जिनकी शादी हो चुकी है या फिर 2 साल पहले 4 साल पहले, बहुत सारे आप जगह में देखेंगे 4 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख करता है मुहर। ये इरादा रखते हुए कि कल वो हमारी बेटी को छोड़ ना दे, क्योंकि महर ज्यादा होगा तो छोड़ नहीं पाएगा। अगर कम करेंगे 5,000 10,000 तो जल्दी छोड़ देगा। इस हिसाब से मुहर ज्यादा करता है। और वही लोगों की आप देखेंगे शादियां ज्यादा टूटती है, झगड़ा ज्यादा होता है। अक्सर वो बेशतर आप देखेंगे सेलिब्रिटी जो है, आप मोबाइल में जो देखते हैं, जिसको आप मानते हैं, फॉलो करते हैं, क्या क्या करते हैं, कितना मोहर देता है वो लोग। शौहर पर अपनी बीवियों का क्या हुकूक है, अपनी बीवी का क्या हुकूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बताया है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफ़दा। और अल्लाह तबारक व तआला ही है जिसे तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे नफ्स से तुम्हारी बीवियों को और तुम्हारे लिए तुम्हारे औलाद को बनाया और तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते पैदा किए। खाविन पर बीवी का हुकूक, पहला हक जो बीवी पर है वो है महर, यानी हक महर जो है वो अदा करना है। और ये महर जिंदा रहते हुए अदा करना है। और ये महर अपने इस्तिताअत के मुताबिक अदा करना है। जिस हिसाब से आदमी की कमाई हो उसी हिसाब से महर अदा करना चाहिए। जुल्म व ज़्यादती को अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद किया है। महर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, वआतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअन मरीआ। और तुम हक़ के महर खुशी खुशी अपनी बीवियों के दे दो। और औरतों का जो महर है वो खुशी खुशी अदा कर दो। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअन मरीआ। और अगर तुम्हारी बीवियाँ तुम्हें खुशी से कुछ महर खाने के लिए दें तो खुशी से खा सकते हैं। महर जो है शादी के पहले जो तय होता है, दोनों फैमिली के दरमियान या काजी साहब की मौजूदगी में या फिर कुछ लोगों की मौजूदगी में जो महर तय किया जाता है उसे मर्द अपनी बीवी को देगा। उसके ज़रिए उसकी बीवी हलाल होगा। महर का मिक़दार कुरान और अहादीस में नहीं है कि कितना देना है। लड़के का कमाई के हिसाब से महर तय करना है। और जो शख्स जुल्म व ज़्यादती करते हुए
لوگوں کو دکھاتے ہوئے یا پھر سوسائٹی کی وجہ سے بڑھا چڑھا کے مہر طے کرتا ہے اور اسے عطا نہیں کر پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر، جو شخص حق مہر جو ہوتا ہے تھوڑا ہو یا کم ہو اس بنا پر وہ شادی کرتا ہے، لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہ حقہا، اور وہ اس مہر کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی سے معافی مانگ لیں گے، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی پر دباؤ ڈال کے اسے رفع دفع کروا لیں گے، علی حق لیس فی نفسہ ان یؤدی الیہ حقہا، اور اس حساب سے وہ اپنی بیوی کو حق ادا نہیں کرتا ہے، خدعہا، اور اس کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرتے رہتا ہے، یعنی استطاعت تھی 10,000 کی لیکن کیا 3 لاکھ، کمائی تھی 40,000 مہر کیا 5 لاکھ، دیا 50,000، 4.5 لاکھ ادھار، اب شادی کے بعد بیوی کے پاؤں پڑنا ہے یا پھر اس سے معافی مانگنا ہے یا پھر کچھ بھی کر لینا ہے، خدعہا، اسے دھوکہ کرتے رہتا ہے، فمات ولم یؤدی الیہا حقہا، اور ایسا کرتے کرتے وہ شادی کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ مہر ادا بھی نہیں کرتا ہے، شادی کے بعد وہ بیوی سے معافی مانگتا ہے یا پھر کچھ پیسہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میرا مال تمہارا، تمہارا مال میرا، میری کمائی تو تمہارا ہی، تم کو ہی دینا ہے، اگر میں تمہیں مہر دوں وہ بھی میں یوز کروں گا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ بیوی مجبوری، لڑکی مجبوراً آپ کو تو خوشی خوشی معاف کر دیتی ہے، لیکن ایک کہنے پہ معافی ہے، آپ اگر معافی کے دوسرا دن معافی کر لیے، پاؤں پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے بیوی معاف کر دیا، دوسرا دن جھگڑا ہوا، تیسرا دن آپ طلاق دیے، بیوی جب بیٹھک بیٹھائے گی یا پھر کوئی بچار یا پھر کوئی قاضی صاحب کے پاس جائے گی، پھر اپنے بات پیش کرے کہ میرے شوہر مجھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر پہلی بات جو آئے گی کہ مجھے جو مہر باقی تھا 4.5 لاکھ پہلے دینے کے لیے کہو، اور بچہ وچہ کی بات میں معافی کر دی تھی ایک دن پہلے، لیکن آج جھگڑا ہوا، دوسرا دن پہلے مہر مانگے گی بیوی، یعنی پتہ چلتا ہے کہ بیویاں معاف نہیں کرتی ہے، اسی لیے شادی کرنے والوں لڑکوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ اپنے استطاعت کے مطابق مہر رکھیں اور اپنے اوپر ظلم نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو شخص ایسا کرتا ہے، حق مہر ادا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے، بیوی سے معافی مانگ لیتا ہے اور دھوکہ کرتے فماتا، اور اگر اس کی موت اس حالت میں آ جاتی ہے، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن وہ زناکار کے حساب سے کھڑا ہوگا، یعنی بیوی جو آپ کیے تھے، جو شادی کیے تھے لیکن مہر ادا نہیں کیے، موت آ گئی، تو کل قیامت کے دن اب شادی شدہ مرد نہیں ہوں گے، ایک زناکار، بیویچار لڑکا آپ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا آپ کو قیامت کے دن۔ مہر ادا نہ کرنا، ظلم کے تحت بیوی کو نہ دینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا، ملنا جلنا، یہ سارے زنا ہے، اسی لیے اپنی استطاعت کے مطابق مہر ادا کرنا چاہیے، ادھار ہو نقد ہو لیکن ادا فوراً کرنا چاہیے، جلد از جلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر سختی نہیں کرتا ہے، کسی نفس پر سختی نہیں کرتا ہے یا سختی نہیں چاہتا ہے، لہٰذا مہر زیادہ کر کے بڑھا چڑھا کے طے کرنا یہ اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے، اسی لیے کمائی جو ہے اسی حساب سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ ابھی
جن کی شادی ہو چکی ہے، یا پھر 2 سال پہلے 4 سال پہلے، بہت سارے آپ جگہ میں دیکھیں گے 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کرتا ہے مہر، یہ ارادہ رکھتے ہوئے کہ کل وہ ہماری بیٹی کو چھوڑ نہ دے، کیونکہ مہر زیادہ ہوگا تو چھوڑ نہیں پائے گا، اگر کم کریں گے 5,000 10,000 تو جلدی چھوڑ دے گا، اس حساب سے مہر زیادہ کرتا ہے۔ اور وہی لوگوں کی آپ دیکھیں گے شادیاں زیادہ ٹوٹتی ہے، جھگڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سیلیبریٹی جو ہے، آپ موبائل میں جو دیکھتے ہیں، جس کو آپ مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کتنا مہر دیتا ہے وہ لوگ، 60 لاکھ لے، 1 کروڑ لے لے، 2 کروڑ لے لے، اور زیادہ بڑھا چڑھا ہے کہ جتنے بھی زیور ہوتے ہیں، سونا جانا سب دیتے ہیں، لیکن آپ کچھ دن بعد پھر نیوز میں آتا ہے اس کا طلاق ہو جاتا ہے۔ بات وہاں کی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی بات ہے کہ جو بھی ادا نہیں کیا ابھی تک جلد از جلد ادا کرنا ہے۔ جو 3 لاکھ کیا، 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ باقی ہے، آپ کو 2 لاکھ کے حساب سے آپ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، آپ یہاں سے جاتے ہیں بہت سارے بھائی، تو کچھ بیوی کے لیے 2 تولہ 3 تولہ زیور لے کے جاتا ہے، وہ زیور آپ گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، لیکن حق کے مہر حساب سے نہیں دیتے ہیں۔ آپ کو وہ زیور جب آپ دے رہے ہیں تو گفٹ بھی ہوگا، اور آپ یہ طے کر لیں کہ مہر کا پیسہ کے حساب سے، اگر 2 تولہ سونا کا 1.5 لاکھ ہو رہا ہے یا 1 لاکھ ہو رہا ہے اپنے ملک کے حساب سے، تو 1 لاکھ آپ یہ طے کریں کہ یہ 2 تولہ سونا یہ مہر کا سونا ہے، یعنی 2 لاکھ جو تھا اس میں سے 1 لاکھ یہ سونے کے لیے ہم دیں اور 1 لاکھ باقی ہے، یہ طے کر لیجئے۔ اس حساب سے آپ آہستہ آہستہ کبھی سونا دے دیں، کبھی پیسہ دے دیں، تو آپ کا مہر ختم ہو جائے گا۔ لیکن بہت سارے بھائی مہر کا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سونا دانا بہت دیتے ہیں بیوی کو، اپنی بیوی کو، بچے کو، بچیاں کو سونا دانا بہت دیتے ہیں، اپنی بیوی کو بہت پیسہ دیتے، بہت پیسہ بھیجتے ہیں، لیکن مہر کے حساب سے نہیں بھیجتے ہیں، اور وہ مہر جو لٹکا رہتا ہے وہ مرد لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ شادی کے بعد اگر طے کیا ہے مہر دینے کا تو جلد از جلد ادا کریں، نہیں تو پہلے جو نمبر تھا کہ آپ مہر کم کریں، اپنے حساب سے کریں کہ میں اتنا دے سکتا ہوں، نقد دے سکتا ہوں، افضل طریقہ نقد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک شادی کی بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے؟ لوہے کی انگوٹھی جو بہت کم قیمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا جاؤ تمہارے پاس اگر کوئی لوہے کی انگوٹھی ہے اسے ڈھونڈ کر لے کر آؤ، وہ تمہارے مہر ہو جائے گا۔ وہ صحابی گھر گیا، ڈھونڈا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو کوئی سورت یا آیت یاد ہے؟ ان صحابی نے کہا جی ہاں مجھے سورت اور آیت یاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی سورہ تمہارے لیے مہر ہوگا، لہٰذا تم یہ سورہ اپنی بیوی کو سکھانا، یہ تمہارے لیے مہر ہو جائے گا۔ شادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آسان کیا ہے، آسان طریقے سے شادی کو کیا ہے۔ یہی نہیں، خیر النساء یعنی سیدۃ النساء فی الجنہ، جنت میں جو عورتوں کی سردارنی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی نکاح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دریافت کی علی رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے نکاح کرنا ہے، جب یہ پیش رکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی بابت پوچھا، تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس حد میں زیادہ ایک یہ ہے سامان ہے، کیا تمہارے پاس نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں میرے پاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہارے مہر ہے۔ دیکھیے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین، ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخصیت سے مہر جو ادا کیا جا رہا ہے، ایک حتمی ذرہ معمولی سی چیز پر مہر طے ہو جاتا ہے، اور نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مہر کتنا معمولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فکس نہیں کیا کہ شادی کو آسان کیا جائے، اس کو سختی سے نہ کیا جائے۔ کتنے مرد مہر کی وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے، کتنی عورتیں مہر لینے کے چلتے یا پھر مہر اتنا طے کرنا ہے، اپنے خاندان کا نام بڑھانا، اس کی وجہ سے وہ کنواری بیٹھی ہے،
یا پھر اس حساب سے بیٹھی ہے کہ مہر زیادہ ہے تو دہیز بھی زیادہ لے گا، اگر مہر زیادہ ہے دہیز بھی زیادہ، مہر کم دہیز بھی کم. اس طرح سے ہمارے سوسائٹی میں پھیل گیا ہے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء ایسر، خیر النکاح ایسر، سب سے بہتر نکاح جو شادی ہے وہ جو سب سے آسان طریقے سے کیا جائے. خیر الصداق ایسر، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس سے کم مہر عطا کیا جائے. یہ ہے پہلا حق بیوی کا جو مہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی باتیں قرآن مجید احادیث میں فرماتے ہیں إن يطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. کہ اپنی بیوی کو جس مان کا، جس کوالٹی کا آپ کھانا کھاتے ہیں اسی حساب سے اپنی بیوی کو کھلائیں. یہ حق ہے بیوی کا کہ جس طرح سے آپ کھاتے ہیں، جس طرح سے آپ اچھے کھاتے ہیں کما کر، اپنی بیوی کو بھی وہ حق دیں. اس حق سے اور دوسرا حق سے جو وَتَكْسُو إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جس قسم کا آپ کپڑا پہنتے ہیں، جس طرح سے آپ خود کما کے اچھا کپڑا پہنتے ہیں ویسے ہی کپڑا اپنی بیوی کو بھی پہنائیں. یہ حق ہے. یہ دو حق سے بدیش والے بہت آگے ہیں. یعنی کیوں آگے ہے؟ اپنے جس قسم کا آپ کھاتے ہیں جیسا ویسے اپنی بیوی کو کھلائیں. لیکن آپ دیکھیں گے بدیش والے جو پرواسی ہے، جو ہم اور آپ باہر ملک ہیں، ہم لوگ بہت کم کھاتے ہیں لیکن بیویوں کو بہت زیادہ کھلاتے ہیں. اس حدیث سے آگے ہیں ہم اور آپ. اور ہم اور آپ بہت کم کپڑا پہنتے ہیں، یعنی بہت پرانا کپڑا پہن کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن بیویوں کو ہر مہینہ نیا کپڑا، عید بقرعید شادی بیاہ میں تو بات الگ ہے، لیکن ہر مہینہ یہ جوڑا چاہیے وہ جوڑا. ہم اور آپ دیتے ہیں، الحمدللہ دینا چاہیے، لیکن خود بھی پہننا چاہیے، اتنی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ وَلَا تُقَبِّحْ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیوی کو اپنے چہرے پر نہ مارے، اپنی بیوی کو اپنے چہرے پر مارنا منع ہے. وَلَا تُقَبِّحْ، اور گالی گلوچ نہ کریں، بری بھلی بات نہ کہیں، جو من میں آئے وہ نہ کہیں. بیوی کی بدنامی نہ کریں، ان کے سامنے اس کے والدین کی بدنامی نہ کریں. آپ ان کے والدین کی بدنامی کریں گے تو زندگی تک یا 4-5 سال تک وہ بات نہیں بھولے گی اور آپ کو کھوٹا دیتے رہے گی. آپ اگر بیوی کی بدنامی کریں گے اس کے سامنے کہ تم کالی ہو، تم خوبصورت نہیں ہو، تم سے اچھی تو وہ عورت ہے، یا پھر تمہارے ناک ایسی ہے، تمہارے ہونٹ ایسی، اس طرح سے آپ اگر بدنامی کریں گے تو پھر رات کو آپ کو الگ بستر میں سونا پڑے گا. لہٰذا یہ نہ کریں. وَلَا تُقَبِّحْ، گالی گلوچ نہ کریں. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اپنے اجازت کے مطابق باہر نہ نکالیں، یعنی بیوی کو گھر پر ہی رکھیں. بیوی کو گھر پر ہی رکھنا یہ مرد پر حق ہے. آپ دوسری عورت کو اپنے گھر پر لے کر آئے ہیں، یعنی آپ کا گھر ہے تو 4 دیواری کے اندر ہی آپ کی بیوی کو رکھنی چاہیے. ضرورت کے تحت، اگر ضرورت زیادہ ہے تو باہر، بات الگ ہے. اور اگر آپ بھیج بھی رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ بھیجیں. آپ اگر ساس کے ساتھ بھیجیں گے دوسری جگہ تو ساس اپنی بیٹی کی طرفداری کرے گی، کوئی بھی ساس اپنی ماں بیٹی کی طرفداری کرے گی. آپ اگر اپنی ماں کے ساتھ بھیجیں گے تو وہ آپ کی بیوی جو ہے اپنی ماں سے بہت ڈرتی ہے، اپنی ساس سے بہت ڈرتی ہے، لیکن ماں سے اتنی نہیں ڈرتی ہے. لہٰذا کہیں اگر ضرورت کے تحت بھیجنا ہے اپنی ماں کے ساتھ بھیجیں. اسی حساب سے آپ اپنے بیوی کو مارکیٹ نہیں بھیج سکتے ہیں. خود لے کر جاتے بات الگ ہے، وہ بھی منع ہے، لیکن آپ اکیلے میں مارکیٹ نہیں بھیج سکتے ہیں. عورت کو محرم کے علاوہ باہر جانا منع ہے، سفر کرنا بھی منع ہے. محرم ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، باپ ہونا چاہیے، ہسبینڈ ہونا چاہیے، محرم ہونا چاہیے، تب وہ باہر جا سکتی ہے. لیکن ہم اور آپ جو باہر ہیں، آپ کی بیویاں جو مارکیٹ میں جاتی ہیں، آپ کی بیویاں جو مارکیٹ میں جا کر خریداری کرتی ہے اور دکاندار سے اس طرح سے باتیں کرتی ہے، یعنی اگر دکاندار بولتا ہے 100 روپیہ تو بولتی 50 میں لے گی. اس طرح سے دکاندار سے جھگڑتے پھرتے وہ کسی طرح سے 50 روپیہ میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے میں بہت سستے میں لے کر آئی اور آپ کو بہت خوشی ملتی ہے. خوشی کی بات نہیں ہے.
اپنے عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھنا ہے، یہ مرد کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي امْرَأَتِكَ، اور بے شک تم جو کچھ بھی اپنی بیویوں پر خرچ کرو گے اس کے لیے اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی پر کوئی لقمہ یا کھانے کا کوئی ٹکڑا بھی آپ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ یعنی جو بھی خرچ کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، بچوں پر، سارا خرچہ صدقہ میں جاتا ہے۔ شرط یہ ہے تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی ہو، اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی کا طلبگار ہو، تبھی جا کے آپ کو ثواب ملے گا۔ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی پر جو بھی خرچ کرتے ہیں، ہر ایک روپیہ کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گا۔ ہر ایک روپیہ کے بدلے بیوی بچے پر، بچیاں پر جو بھی خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ اگر یہی خرچ کوئی باہر عورت پر خرچ کرتے ہیں یا کسی دوسروں پر خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر گناہ ہوتا ہے، تو اس کا الٹا آپ اگر اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر جو گناہ ہوتا تھا وہ گناہ نہیں ہوگا، اپنی بیوی پر خرچ کرنے سے اس کا الٹا ثواب ملے گا۔ حتیٰ کہ آپ اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم بستری سے کیسے ہم کو ثواب ملے گا؟ اس تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی اگر کام تم اگر باہر کوئی عورت سے کرتے تو کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ نہیں دیتا؟ لازم گناہ ہوتا، باہر کرنے سے یہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر گناہ ہوتا، آپ اپنی بیوی سے حلال طریقے سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کے طور پر ثواب لکھ دے گا۔ لہٰذا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق اچھے کپڑے پہنائیں، اچھے کھلائیں، اچھے پلائیں، اچھے سے لباس مہیا کریں، اچھے گھر بنا کے دیں، اچھے سے رکھیں۔ یہ چیز اپنی بیوی پر حق ہے، اور اس سے پہلا حق جو ہے وہ مہر بہت جلد از جلد جس کی باقی ہے وہ ادا کر دیں۔ بہت سارے بھائی کی باقی رہتا ہے، ایسا نہ کرے۔ مہر بہت آسانی ہونی چاہیے۔ ہمارے باپ دادا کچھ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دور میں 10,000 5,000 1,000 تھا، اس کی دور الگ تھا۔ آج کے دور میں ابھی میں گھر جا کر آیا، میرے اپنے بھائی کی شادی میں 10,000 مہر رکھا، 10,000 انڈین منی، اور میں جب شادی کیا تھا 4,000 مہر رکھا تھا۔ الحمدللہ ہماری شادی ٹکا ہوا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ جھگڑا نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمارے وہاں معاشرے میں، ہمارے وہاں کوئی 4,000، کوئی 5,000، اس طرح سے کوئی 10,000، کوئی 8,000، اس طرح سے مہر رکھتا ہے۔ یہی ہونی چاہیے کہ نگد ادا کر دو، فری ہو جاؤ اور حلال طریقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین سمجھنے اور شادی جیسے عظیم چیز اور سنت چیز کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔